अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल कुकिंग योर माइंड। इस चैनल में हम एजुकेशनल वीडियोस वगैरह आपके लिए लेकर आते हैं। सो इस सीरीज़ में एक और वीडियो आपके लिए हम लाए हैं जिसमें एक मशहूर पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे। सो आज हम बात करेंगे मदर टेरेसा के ऊपर। मदर टेरेसा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और इसको एक मसीहा किरदार के तौर पर भी आप जानते होंगे, लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इनकी कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर रहेगा। सबसे पहले हम कुछ ब्रीफ जो इसका इंट्रोडक्शन और इसकी ब्रीफ कंट्रीब्यूशंस के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम इसकी जो कंट्रोवर्सीज़ है उनके ऊपर आकर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो आइए अब बात करते हैं मदर टेरेसा के अर्ली चाइल्डहुड और उनकी एजुकेशन के ऊपर। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 को जमहूरिया मैकेडोनिया के मौजूदा दारुल-हुकूमत स्कुप्जे में पैदा हुई। वो निकोला और ड्रानाफिल के यहाँ पैदा होने वाले 3 बच्चों में से आखिरी थी। मदर टेरेसा के पेरेंट्स निकोला और ड्रानाफिल जो थे वो अल्बानियन डिसेंट से ताल्लुक़ रखते थे। मदर टेरेसा के जो फादर थे वो एक ताजर थे और उसके साथ साथ उनका ताल्लुक़ सियासत से भी था। 1919 में उनके फादर की डेथ हो गई, जबकि उस टाइम जो मदर टेरेसा थी उनकी एज 8 इयर्स थी। अगरचे उनकी मौत का कोई एक रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये अंदाज़ा है कि उनको उनके सियासी दुश्मनों ने जहर दिया था। बचपन में मदर टेरेसा को इग्नीस के नाम से जाना जाता था। अपने वालिद की मौत के बाद इग्नीस अपनी मां के गैर मामूली तौर पर करीब हो गई। इग्नीस की मां एक मुनफी और हमदर्द खातून थी जिसने अपनी बेटी में खैराती काम के लिए गहरी वाबस्तगी पैदा की। बहुत छोटी उम्र से इग्नीस एक खानकाही ज़िंदगी की तरफ राग़िब हो गई थी। इसने अपनी तालीम का आगाज़ दी कन्वेंट के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में किया और अपने चर्च में मकामी सेक्रेड हार्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली। 12 साल की उम्र में मदर टेरेसा ने एक राहिबा बनने और गरीबों की मदद करने का फ़ैसला किया। 18 साल की उम्र में इसे आयरलैंड में राहिबाओं के एक ग्रुप में शामिल होने की इजाज़त दी गई। चंद माह की तरबियत के बाद सिस्टर्स ऑफ लोरेटो के साथ डबलिन में इसे हिंदुस्तान भेज दिया गया, जहां 24 मई 1931 को उसने राहिबा के तौर पर अपने काम की इब्तिदा की। 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा ने कलकत्ता के सेंट मेरीज़ हाई स्कूल में पढ़ाया, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि जो उनके स्कूल थे उसके बाहर कुछ बच्चे झोंपड़पट्टी में रह रहे थे और वो कोई भी तालीम हासिल नहीं कर रहे थे। तो उसने फ़ैसला किया कि वो अब उन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगी। तो उसने इस स्कूल को सेंट मेरीज़ हाई स्कूल को छोड़ दिया और उन बच्चों के लिए एक खुला स्कूल शुरू कर लिया। जब मदर टेरेसा ने ये स्कूल शुरू किया था तब इनके पास कोई भी फ़ंड वगैरह मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ अफराद रज़ाकाराना मदद के लिए इनके साथ शामिल हो गए थे। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा को अपना आर्डर दी मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू करने की इजाज़त मिली। इसका बुनियादी काम इन लोगों से मोहब्बत और इनकी देखभाल करना था जिनकी देखभाल के लिए कोई तैयार नहीं था। 1965 में पोप पॉल के एक फरमान से सोसाइटी एक इंटरनेशनल रिलीजियस फैमिली बन गई। आज ये आर्डर बहुत से ममालिक में मुख्तलिफ शाखों पर मुश्तमिल है। मदर टेरेसा की ये सोसाइटी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ये कुदरती आफात जैसा कि सैलाब, वबाई अमराज और कहत और पनाह गज़ीनों के लिए इमदादी काम कर रहे थे। ये बेघर अफराद जो कि शराब नोशी और एड्स का शिकार थे उनकी देखभाल भी करते थे। ये 29 मार्च 1969 को एक बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल एसोसिएशन बन गई। 1990 की दहाई तक 40 से ज़्यादा ममालिक में 10 लाख से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे। ये कुछ तस्वीरें मदर टेरेसा के काम को पूरी दुनिया में पहचाना और सराहा गया और इन्हें मुतअद्दिद अवार्ड्स और इम्तियाज़ात से नवाजा गया। इनमें से कुछ अवार्ड्स का जिक्र हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले इन्हें द फर्स्ट पोप जॉन प्राइज़ मिला था जो कि 1971 में मिला था। उसके बाद इन्हें द कैनेडी प्राइज़ वो भी 1971 में मिला। उसके बाद इन्हें द नेहरू प्राइज़ भी मिला जो कि 1972 में मिला था। अल्बर्ट इंटरनेशनल प्राइज़ इन्हें 1975 में मिला।
اور سب سے بڑا جو انہیں اعزاز ملا تھا وہ نوبل پرائز ملا تھا، جو کہ 1979 میں ملا تھا۔ اسٹیٹس پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم ایوارڈ بھی انہیں 1985 میں ملا۔ اس کے بعد انہیں کریشنل گولڈ میڈل اینڈ یوتھان پیس پرائز 1994 میں ملا۔ انہیں اعزازی طور پر یو ایس کی سٹیزنشپ بھی 1996 میں ملی۔ 1980 کے بعد مدر ٹریسا کو صحت کے کچھ سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو 2 بار کارڈیک اٹیک بھی ہوئے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے جو مشن تھا اس کو جاری رکھا۔ اپریل 1996 میں مدر ٹریسا گر گئی اور ان کی کالر بون تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہونے لگی اور 5 سپتمبر 1997 کو 87 ایئرس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مدر ٹریسا کی وفات کے بعد ان کا ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرا ایمان کہاں ہے، یہاں تک کہ نیچے کی گہرائیوں میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن خالی پن اور اندھیرا۔ میرے خدا، یہ نامعلوم درد کتنا تکلیف دہ ہے، مجھے کوئی ایمان نہیں ہے، میں بولنے کی ہمت نہیں کرتی، وہ الفاظ اور خیالات جو میرے دل میں ہجوم کرتے ہیں اور مجھے ان کی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ ایک افسردہ خط تھا جو کہ ان کے مرنے کے بعد مدر ٹریسا کو ان کی موت کی 19ویں برسی سے ایک دن پہلے 4 ستمبر 2016 کو ایک سینٹ کی طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ پوپ فرانسس نے مدر ٹریسا کی 19ویں برسی کے موقع پر لاطینی زبان میں کہا، خدا کی مدد کے لیے کافی غور اور بار بار دعا کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے برادر سے مشورہ لینے کے بعد ہم کلکتہ کی بلیس ٹریسا کو ایک سینٹ قرار دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اسے سینٹس کی لسٹ میں شامل کرتے ہیں۔ اپنی موت کے بعد سے مدر ٹریسا عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے اٹل عزم کے لیے 20ویں صدی کی آئیے اب ہم مدر ٹریسا سے ریلیٹڈ کچھ کنٹروورسیز پر بات کرتے ہیں۔ 1994 میں ہیلز اینجل کے نام سے ایک دستاویزی مووی آئی جس میں ٹریسا کے کام پر بہت سے تنقیدوں میں سے پہلی تنقید سامنے آنا شروع ہوئی۔ دستاویزی فلم کی سربراہی کسی ایسے شخص نے کی تھی جو ٹریسا کی مشنری میں کام کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے ان میں کچھ حقائق بھی تھے۔ دستاویزی فلم میں صفائی پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ مختلف انہی شاہدین کی شہادتوں کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مدر ٹریسا کی نظروں میں شدید بیمار افراد کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ ایک وجہ تھی کہ مریضوں کے اوپر ری یوز انجیکشنز بھی استعمال کیے جاتے تھے اور ان انجیکشنز کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر دوبارہ کسی اور مریض پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہاں پر کچھ HIV اور ایڈز کے مریض بھی موجود تھے۔ ایک اور انہی شاہد نے دعویٰ کیا کہ ان مقامات پر کوئی بھی عملہ طبی طور پر تربیت یافتہ نہیں تھا اور ان کے پاس مریضوں کو سنبھالنے میں ناقص مہارت تھی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ٹریسا ان لوگوں کا فائدہ اٹھا رہی تھی تاکہ وہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے ہمدردی کی اپنی تصویر کو بڑھا سکے۔ بہت سے لوگ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہندوستان جیسے غریب علاقے میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فنڈز کی کمی تھی جس کی وجہ سے اسپتالوں کے حالات خوفناک ہو گئے تھے، لیکن یہ بالکل ہی غلط ہے کیونکہ ہر سال $30 ملین سے زیادہ کی فنڈنگ ان کے اکاؤنٹ میں ہوتی تھی، لیکن وہ اماؤنٹ کہاں جاتی تھی اور کہاں خرچ ہوتی تھی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ ٹریسا اور دیگر مشنریوں کا بیس کیمپوں میں واٹر ہیٹر لگانے سے بھی انکار کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور بیچارے بیمار مریض تھے وہ تڑپتے رہتے تھے۔ ڈونلڈ مکینٹائر خفیہ طور پر ان کے لیے رضاکارانہ کام کرنے گئے تھے اور بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بچوں اور دماغی طور پر بیمار افراد کو اکثر وہ رسیوں اور کپڑوں سے باندھ لیتے تھے تاکہ ان کو کھانا کھلایا جائے اور یہ ہل نہ سکیں اور کوئی شور وغیرہ نہیں کر سکیں اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ٹریسا نے دنیا بھر میں عیسائی برادریوں کی بڑی نسل کشی میں ملوث لوگوں سے عطیات اور تمغے وصول کیے۔ اس میں امریکی صدر رونالڈ ریگن بھی شامل تھے جن پر الزام ہے کہ اس نے سرد جنگ کے دوران کیتھولک راہبوں اور سان سلواڈور کے آرچ بشپ کے اجتماعی قتل کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔
کسی ایسے شخص کے لیے جس نے جان بچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، یہ بہت منافقانہ عمل تھا۔ وہ چارلز کیٹنگ جیسے کامیاب بزنس ٹائکونز کے ساتھ بھی شامل تھی، جنہیں بعد میں اپنے قرض کے گندے طریقوں کے لیے دھوکہ دہی کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹریسا کا جھکاؤ اصل پرہیزگاری کے بجائے پیسہ جمع کرنا تھا، جو کہ وہ کر رہی تھی، اور انہیں مریضوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ 2016 میں پوپ فرانسس اول نے ٹریسا کو بعد از مرگ سینٹ کا خطاب دیا، جو تبلیغی ارکان کے لیے سب سے اونچے درجے میں سے ایک ہے، اور رومن کیتھولک چرچ میں ان کی زندگی کی تعریف بھی کی۔ ایک سینٹ کے لقب سے نوازے جانے کے لیے فرد کو 2 معروف معجزات انجام دینے ہوتے ہیں، جو کہ پھر کیتھولک چرچ کے ذریعے تسلیم اور منظور کیے جائیں گے۔ ٹریسا کے 2 معجزات 1998 اور 2008 میں ہوئے۔ پہلا مونیکا بسرا تھی، بنگال کی ایک خاتون تھی جس نے دعویٰ کیا کہ اس کی بیماری جو ٹیومر کی وجہ سے تھی، مدر ٹریسا کی دعا کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ 2002 میں چرچ نے رسمی طور پر اسے ایک معجزہ تسلیم کیا۔ تاہم ان کے اپنے شوہر سمیت مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مونیکا کو ڈاکٹروں نے ٹریسا سے زیادہ ٹھیک کیا تھا، اور یہ باقاعدہ علاج ہی تھا جس نے اسے بچایا۔ اس کی تائید مختلف میڈیکل رپورٹ سے بھی کی گئی تھی، لیکن بعد میں ان بیانات کو واپس لے لیا گیا۔ 1997 میں ٹریسا کی موت کے بعد 2008 میں ایک اور برین ٹیومر والے برازیلی شخص کے معجزے کی ایک اور رپورٹ سامنے آئی، لیکن صرف 7 دنوں میں کیتھولک چرچ نے اپنی تحقیقات مکمل کی اور پوپ فرانسس بعد میں مدر ٹریسا کو سینٹ کا خطاب دے دیا۔ ایک اور بات بھی سامنے آئی تھی کہ مدر ٹریسا کا جو مقصد تھا وہ کوئی خدمت کرنا نہیں تھا، لیکن ان کا مقصد تھا کنورژن واز ہر پرائمری گول۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا مذہب جو ہے وہ زیادہ پھیلے، اور اس وجہ سے وہ لوگوں کی خدمت وغیرہ کر رہی تھی، اور یہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی تھی جسے سیکریٹ بیپٹائزیشن کہا گیا تھا۔ سیکریٹ بیپٹائزیشن میں یہ کیا گیا تھا کہ وہ جو مردہ تھے، مسلمان تھے، ہندو تھے، ان کے ساتھ کچھ غلط رسومات وغیرہ کرتی تھی جو کہ ان کے مذاہب میں ان کی اجازت نہیں تھی، اور وہ اس لیے کرتی تھی تاکہ ان کو آخرت میں سکون ملے، اور یہ چیز جو تھی وہ دونوں مذاہب، مسلمانوں میں بھی اس کی چیز کی اجازت نہیں تھی اور ہندوؤں میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ کلکتہ کی سینٹ مدر ٹریسا بلا شبہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنے میں صرف کی۔ اس کے برسوں کی جدوجہد اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے بیانیہ تیار کرنا چاہتی تھی، تاہم اس کی پرہیزگاری سیاہ اور سفید نہیں تھی۔ تمام علمی شاہدین کی رپورٹس اور تنقید کے ساتھ جو اس کے اعمال کو حاصل ہوا ہے، یہ کہنا محفوظ ہے کہ مدر ٹریسا کی زندگی ایک ایسے سرمئی علاقے میں ہے جو کامل نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔